आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम जुमला उशाकान सहाबा व अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं। हर साल की तरह इस साल भी इदारा हाज़ा के अराकीन व मिंबरान जुमला मुतवस्सिलीन व मुआविनीन ने मिलकर इन खूबसूरत प्रोग्रामों को तरतीब दिया है। मैं दुआगो हूँ खल्लाक़ आलम इन सब की मेहनत मोहब्बत और कोशिश को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए, और जितने भी लोग इनके मुआविन हैं अल्लाह ताला सबको कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम जामिया मस्जिद अलीउल मुर्तज़ा में जारी व सारी है, और ये आपको मालूम है इदारा गिलानी इस्लामिक सेंटर के ज़ेर एहतमाम ये सारे प्रोग्राम तरतीब दिए जाते हैं, और इसमें इलाका भर के जय्यद उलमा भी तशरीफ़ लाते हैं, और सियासी व समाजी शख्सियात भी, ताजिर हज़रात भी, और आशिकान मुस्तफ़ा हर तबक़ाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले तशरीफ़ लाते हैं। मैं दुआगो हूँ अल्लाह ताला आप सबको बरक़ात कसीरा अता फ़रमाए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने मुरब्बी व मोहसिन, अपने प्यारे उस्ताज़ मोहतरम, जिनकी निगाह व अता से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे मोहसिन, मेरे प्यारे उस्ताद हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मुफ्ती मोहम्मद तनवीरुल हसन साहिब अल मदनी अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया, आपके ही हुक्म से मेरी यहाँ पर हाज़री मुमकिन हुई है, और आप ही के ज़ेरे इंतज़ाम व इंसराम और आपकी जो खूबसूरत टीम है जिसमें उलमा भी हैं, सादात भी हैं, ये इदारा चल रहा है। और सिर्फ़ ये खुरड़ियाँ वाला नहीं बल्कि ज़िला फैसलाबाद, बल्कि अब तो आपकी आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। और अगर मैं ये कहूँ कि पूरी दुनिया में आपका नाम चला गया है तो ये बात गलत नहीं है। आप कहेंगे कैसे? तो ये मेरे शेख तरीक़त सय्यदी अमीर आले सुन्नत के सामने मदनी चैनल पर भी आपका नाम आ गया है। अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फ़रमाए, और जितने भी अहबाब व हज़रात इन प्रोग्राम में मुआविन होते हैं, आज के प्रोग्राम में बिलखुसूस हमारे हाजी मोहम्मद जमील साहिब कादरी दुबई वाले, मोहतरम व मुकर्रम अलहाज ग़ुलाम कादिर अवान साहिब, शेख मोहम्मद रियाज साहिब, और हमारे मोहतरम व मुकर्रम चौधरी कुर्बान अली साहिब, हाजी ज़फ़र बरादरान, दीगर जितने अहबाब, और बेतख़सीस सैयद मोहम्मद इनायत करीम शाह साहब, सैयद मोहम्मद आमिर अली शरीफ़ी साहब, मोहतरम सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब, और जितने भी सादात किराम मज़ीद हैं, मेरे तक इतने ही नाम पहुँचे। मैं सब के लिए दुआगो हूँ अल्लाह ताला इन सब की इज़्ज़त व वक़ार में बरक़ात अता फ़रमाए। दोस्तानी अज़ीज़, मौजू उस्ताज़ी मुकर्रम ने आपकी समाअतों तक पहुँचा दिया है, और मैं भी चाहूँगा कि इस उन्वान से मुताल्लिक़ ही आपके साथ गुफ्तगू की जाए। आपकी खिदमतों में गुजारिश है आप तवज्जो रखिए ताकि बात करने और सुनने का सुकून भी मिल सके और सुरूर भी मुयस्सर आ सके। एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपका फ़रमानी अक़दस है, मन सल्ला अलैहि मिअतन, फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, कतबल्लाहु बैना ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान, यानी यहाँ माथे पर लिख देता है, बराअतम मिनन नारि व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। इस वास्ते कसरत, मोहब्बत और शौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ा करें। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दोस्तानी मोहतरम, जो आयत तय्यबा का हिस्सा मैंने तिलावत किया है, चाहूँगा कि इसी का सहारा लेकर बात को आगे चलूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपसे फ़रमाया, कुल ए महबूब आप इरशाद फरमा दीजिए, ला अस्अलुकुम अलैहि, मैं इस पर उजरत नहीं मांगता। ये अलैहि की जी ज़मीर है, ये जितना भी दीनी निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया और उन्होंने उम्मत को अता किया, ये उस सारे दीनी निज़ाम यानी रमज़ान, कुरान, ईमान, हज, ज़कात, तमाम चीज़ें, फरमाया कि महबूब इनसे फरमा दीजिए कि मैंने जो कुछ तुम्हें दिया है इस पर मैं कोई उजरत नहीं मांगता, बिल्कुल तुमने मुझे कोई चीज़ नहीं देनी। हाँ, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा,
اگر تمہارا جی چاہے کہ ہمیں کچھ دینا چاہیے، جی چاہے پڑتا نا، دینا چاہو تو پھر کیا دینا ہے؟ فرمایا میرے قریبیوں سے پیار کر لینا۔ یہ بڑا ایک سادہ سا مفہوم ہے کہ دنیاوی مال و دولت کی صورت میں فرمایا مجھے کچھ نہیں چاہیے، محبت کی صورت میں چاہیے، اور محبت بھی میرے قریبیوں سے تم نے کرنی ہے۔ دوستان مکرم، یہاں پر دو باتیں قابل توجہ ہیں کہ دنیا کے مال و دولت کی وہ وقت نہیں ہے جو عزت اور محبت کے رشتے میں ہے۔ یاد رکھ لیں، یہ ہمارے جتنے بھی ریسرچ اسکالر ہیں انہوں نے اس بات کو لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رشتے دیر پا کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھوک ہو تو رشتے نبھائے جا سکتے ہیں، لیکن جہاں عزت اور ادب نہ ہو وہاں پر رشتے نہیں نبھائے جا سکتے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اسی واسطے فرمایا کہ اور کچھ نہیں، عزت اور احترام میرے قریبیوں کا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو یہ جو عزت اور احترام ہے، ان سے محبت ہے، یہی سب سے بڑی دولت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے اس بات کو اللہ کے حکم سے واضح کر دیا ہے۔ اور آقا کے قریبی کون ہے؟ یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے، نبی پاک علیہ السلام کی پیاری پیاری اہل بیت بھی قریبی ہے اور نبی پاک کے صحابی بھی قریبی ہیں، یہ ذہن نشین فرما لیجئے۔ دیکھیے بس اوقات یہ ایک بات کی جاتی ہے جس سے بعض لوگوں کا ذہن منتشر ہو جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھو نا، نماز میں درود ہے، درود میں آل ہے، صحابی تو ہے ہی نہیں، تو لحاظ ذکر ہے یہی قریبی ہوئے، باقی تو ہے ہی نہیں۔ تو میں نے کہا وعلی عباد اللہ الصالحین التحیات میں ہے، بتاؤ پھر یہ عباد اللہ الصالحین کون ہے؟ یہ بات بھی تو سوچنے والی ہے نا، تو یہ کون ہے؟ تو کہا یہ تو نہیں پتا۔ میں نے کہا پتا ہوتا تو یہ اعتراض ہی نہ ہوتا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو عباد اللہ الصالحین میں امت مصطفیٰ کے جتنے صالح لوگ ہیں وہ سارے آ جاتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے وصالح المؤمنین جو قرآن میں آیا اس میں سب سے پہلے یا حضرت ابو بکر مراد ہیں یا حضرت عمر مراد ہے، بعد میں باقی احباب کی باری آتی ہے۔ تو یہ عباد اللہ الصالحین کے اندر تو ان کا ذکر آ گیا۔ چلو اگر نہیں بھی نظر آیا تو میں تو دیسی بندہ ہوں اور دیسی طریقے سے مسئلے بتاتا ہوں، آپ دھیان کیجئے۔ میں نے کہا دیکھیے نماز کے اندر درود ہے اور اس میں آل ہے، ہم مان لیتے ہیں، لیکن بتائیے جو پیارا پیارا گنبد خضرا ہے اس کے سائے میں صرف میرے آقا ہیں یا کوئی اور بھی ہے؟ ضروری تو نہیں نا کہ میں کہوں تب ہی آپ نے بولنا ہے، اگر بات میں دم ہو تو آپ بھی بول سکتے ہیں۔ تو کہا نہیں وہاں پر تو حضرت ابو بکر بھی ہیں اور حضرت عمر بھی ہیں۔ تو میں نے کہا مسئلہ واضح ہوا؟ کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا نماز میں نبی پاک نے آل کو ساتھ رکھا ہے، روزے میں اصحاب کو ساتھ رکھا ہے، آل بھی ساتھ ہے اور اصحاب بھی ساتھ ہے، یہ ذہن نشین فرما لیجئے۔ وہ بھی ساتھ یہ بھی ساتھ، نہ آل جدا ہیں نہ اصحاب جدا ہیں، یہ بات پکی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اب دیکھو آل پاک کی بات آئی تو آل پاک کے شہزادے بھی آ گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوبارہ پھر دھیان کر لیجئے آپ کا تاکہ ربط جڑ جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ بھی آپ کے قریبی ہیں، اور جن کا میں نام لے رہا ہوں حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو اتنے قریبی ہیں کہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سسر محترم ہیں، ان کی بیٹیاں حضور کے گھر ہیں، اور اگر یہ قریبی نہیں تو پھر کون قریبی ہے؟ اور حضرت عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں وہ ہیں جن کے گھر نبی پاک کی بیٹیاں ہیں۔ آپ کی توجہ دائیں بائیں ہو رہی ہے، میری طرف دیکھیں، مہمان آ جائیں گے اور بیٹھ جائیں گے، آپ میری طرف دیکھیے ذرا، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو اگر یہ قریبی نہیں تو پھر کون ہے؟ تو یہ جو مبارک ہستیاں ہیں ان کی قربت تو سب کے سامنے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب ان کو کہہ دو میں کچھ نہیں لیتا لیکن میرے قریبیوں سے پیار کرنا ہے۔ اب جو بھی قریبی ہو وہ من جملہ سبھی ہوں یا من حیث الواحد ایک ایک ہو، جب بھی بات آئے گی محبت کا حق ادا کرنا، سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہاں پر جو بات ہے نا یہ بڑی سمجھنے والی ہے، فرمایا ان سے صرف محبت نہیں کرنی، مودت کرنی ہے۔ یہ محبت کا ترجمہ میں نے سمجھانے کے لیے آپ کو کیا، لفظ مودت ہے، مودت اور محبت میں ایک فرق ہے، غور کریں تو سناؤں۔ علماء فرماتے ہیں کہ محبت وہ ہوتی ہے جو کسی نہ کسی موڑ پر چل کے نفرت میں بدل جاتی ہے، اور مودت وہ ہے جو کبھی نفرت نہیں بنتی، نہ دنیا میں نہ قبر میں نہ حشر میں۔
وہ کبھی نفرت نہیں بنتی. ایسا پیار جس میں نفرت کا شائبہ تک نہ ہو, وہ پیار کرنا ان سے, صحابہ ہوں یا اہل بیت. اچھا ایک بات یہ. دوسری بات, محبت وہ شے ہے جس کے بغیر انسان کا گزارا ہو سکتا ہے, لیکن جو مودت ہے اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. آپ کہیں کہ مثال دیکھیے, یہ پانی ہے, اس سے ہمیں محبت ہے, لیکن یہ نہیں کہ ہم پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. پانی نہ ملے ہم لسی پی لیں گے, نہ ملے ہم جوس پی لیں گے, گنا چوپ لمائیں گے. میں دیسی بندہ ہوں نا, دیسی لہجے میں بات کروں گا. یعنی کوئی نہ کوئی طریقہ ہے ہمارے پاس. ہمیں محبت ہے, لیکن یہ نہیں کہ اس کے بغیر ہم مر ہی جائیں گے. لیکن یہی پانی ہے, مچھلی کو اس سے مودت ہے. وہ پانی میں رہے گی تو زندہ رہے گی. آپ اسے دودھ میں رکھ دیں تب بھی مر جائے گی. آپ اسے جوس, اناراں دا جوس کٹ کے وچ پا دیو, انہیں تاں بھی مر جانا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے جملے پر. اس بات کو سمجھیے, محبت اور مودت میں کیا. پانی سے ہمیں محبت ہے, ہم اس کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں. مچھلی کو مودت ہے, وہ زندہ نہیں رہ سکتی. تو فرمایا جو میرے حبیب کے قریبی ہیں ان سے محبت نہیں مودت کرنی ہے. کیا مطلب کہ اگر ان کا پیار ہو تو زندہ رہنا, پیار نہ ہو تو مر جانا. توجہ ہے. کو بات سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ یہ بڑی بنیادی سی بات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. یہ جو قریبی ہستیاں ہیں ان میں سے جس کا بھی ذکر آئے ٹوٹ کر ذکر کرنا ہے. جیسے استاد یہ مکرم فرما رہے تھے نا کہ سنی ہی تو ہیں جو ان شخصیات کے ذکر کا حق ادا کرتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لوگوں نے تو آج کل اپنی چوائس رکھی ہوئی ہے نا, یہ فس ختم. میں کہا بس, بہت زیادہ لوگوں کی بھاگ جڑی دوڑ لگتی ہے نا, 4 یار 5 تن پاک 12 امام 14 مظلوم. حالانکہ ہمارے نزدیک معصوم کا تصور انسانوں میں نہیں ہے. ہمارے نزدیک معصوم اگر ہیں تو یا نبی ہیں بشروں میں, یا ملائکہ ہیں فرشتے, بس. اس کے علاوہ جتنی بزرگ ہستیاں ہیں یہ معصوم نہیں ہیں, یہ محفوظ ہیں. لیکن لوگوں کی بہت لمبی دوڑ بھی دیکھی جائے تو 14 پہ بریکیں لگ جاتی ہیں. لیکن ہم ہیں سیدی اعلی حضرت کے غلام. آپ نے فرمایا یہ 12 تو وہ ہیں جو ولایت کے بڑے بادشاہ گزرے, لیکن یہ نہ سمجھنا کہ ان کے بعد باقی کسی کا کوئی رتبہ نہیں. فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا, آقا تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. آقا کریم علیہ السلام کے جب گھرانے کی بات آئے تو پھر بھائی نہیں, ہم جب سید کو مانتے ہیں نا, سید کو نہ اس کی داڑھی دیکھتے ہیں نہ پگڑی دیکھتے ہیں. یاد رکھ لیں, یہ سنیوں کا عقیدہ دے رہا ہوں. نہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس مدرسے میں پڑھا, کون سی سند ہے, کون سے شہر سے. سید ہے, ہم نے صرف خون رسول کو دیکھا ہے, صرف خون رسول, نسبت مصطفیٰ, بس. ہاں ہم داڑھی نہیں دیکھتے, سند نہیں دیکھتے, علم نہیں دیکھتے, خطابت نہیں دیکھتے, پگڑی نہیں دیکھتے, پر میری جان عقیدہ ضرور دیکھتے. یہ ہے بات, یہ ہے ایک پوائنٹ, بس یہ ہم ضرور دیکھتے ہیں. اور یہ بات قرآن و حدیث میں شاہد ہے, واضح ہے, اس لیے یہ دیکھنا ضروری ہے. اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ باقی ہم کچھ نہیں دیکھتے. سید ہے, وہ داڑھی نہیں رکھی تو وہ جانے اور ان کے نانا جان جانے, عقیدہ اس کا ٹھیک ہے, دیٹس اوکے. انہوں نے نماز نہیں پڑھی, انہوں نے جمعہ نہیں پڑھا, انہوں نے قرآن حفظ نہیں کیا, بھائی وہ جانے, ان کے نانا جان جانے. فرنٹ سیٹوں والے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. ہمیں اس بات سے تو غرض ہی نہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ جس نسل پاک میں سے ہیں اس نسل پاک کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کر کے زندگی گزاریں. یہ ایک الگ موضوع ہے, اسے حضور خوش ہوتے ہیں, ایک الگ موضوع. لیکن یہ نہ بھی کریں تو ہم تو پھر بھی ان کے ہاتھ چومیں گے, عزت کریں گے, احترام کر. کیوں؟ سید ہے, عقیدہ ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی بہت بڑی پگڑی باندھ کے بھی بیٹھا ہو اور عقیدہ بگڑ جائے, نو 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 نو, سائیڈ پہ ہو جائیے, سیدھی سڑک یہ شفاعت نگر کی ہے. پھر ہم بس ہم عقیدہ ضرور دیکھتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ عمل ہم نہیں دیکھتے, عقیدہ دیکھتے ہیں. وہ کو سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی ہے؟ چونکہ اصل یہ جڑ ہے, جڑی جس کی سلامت نہیں ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ کیا بات کر سکتے ہیں. اللہ ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے.
اب آ جائیے ذرا واپس پلٹیے جو میں بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا تھا کہ جتنے بھی حضور کے قریبی ہیں ان کا جب بھی تذکرہ پاک کیا جائے انتہائی محبت و عقیدت و احترام سے کیا جائے. اور آج جن کا تذکرہ میرے ذمہ ہے وہ ہے امام الاسخیاء، راکب دوش مصطفیٰ، نور نظر بطول زہرا، لخت جگر علی المرتضی، برادر حضرت حسین مجتبی، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کی ذات اقدس پر آج مجھے کلام کرنا ہے. گرامی قدر حضرات، 15 رمضان المبارک دنیا میں جلوہ گری ہوتی ہے آپ کی 3 ہجری، بعضوں نے 4 بھی لکھا ہے لیکن یہ ایک تاریخی بات ہے، ہم ادھر جانے نہیں چاہتے. ہو جاتا ہے تاریخ ولادت و وفات و شہادت میں اختلاف ہوتا رہتا ہے، ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آئے ہمیں بہت خوشی ہے، یاد رکھ لیں، اور ہم ان کا ذکر کریں گے. انہوں نے زندگی گزاری، ہمیں بہت خوشی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ان کے وجود پاک سے دنیا کو فائدہ ہوا، ہمیں اس بات کی بھی خوشی ہے. اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو ان کا بس ذکر کرنا ہے. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب جلوہ گری فرماتے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام آپ کو جب پتہ چلتا ہے، آپ تشریف لاتے ہیں، آپ نے فرمایا ارون ابنی، فرمایا ذرا مجھے میرا بیٹا تو دکھاؤ. حالانکہ ہے سیدہ پاک کا، لیکن آپ فرماتے ہیں میرا بیٹا مجھے دکھاؤ. یہ ہے کمال محبت. حضور نے نسبت اپنی جانب فرمائی اور فرمایا ما سمیتموہ، اس کا نام تم نے کیا رکھا ہے؟ گھر والوں سے سوال کیا. حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ عنہ آپ بولے میں نے ان کا نام حرب رکھا ہے، یعنی جنگ، اس کا معنی جنگ ہوتا ہے. اچھا، آپ نے فرمایا یہ ٹھیک ہے لیکن اس کا نام وہ رکھیں گے، بعض روایات میں یہ بھی موجود ہے جو اللہ رکھے گا، اور بعض میں ہے کہ میں اس کا نام شبر رکھ رہا ہوں. اور شبر کیا ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام شبر ہے. تو پوچھا حضور یہ شبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر کو پوچھ لیا بھی شبر کا معنی کیا ہے، فرمایا شبر کا معنی حسن ہوتا ہے اور اس کا نام حسن ہے. اور ایک روایت میں یہاں تک بھی ہے، فرمایا کہ یہ دونوں نام ہیں الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ، فرمایا یہ دونوں نام جنت سے آئے ہیں، یہ جنتی نام ہیں. اور ایک روایت میں یہاں تک کہ فرمایا ان دونوں کو، آپ حضرت امام حسن حسین سے پہلے دیکھ لیں، کسی کا نام نہ حسن ہے نہ حسین ہے. فرمایا کہ ان دونوں کو اللہ نے چھپا کے رکھا کیونکہ ملنا جو مصطفیٰ کے نواسوں کو تھا. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ تو یہ ان مبارک ہستیوں کے نام آقا کریم علیہ السلام نے گھٹی عطا فرمائی. توجہ ہے؟ آقا کریم نے گھٹی عطا فرمائی، اور یہ حضور کی گھٹی ہی تو تھی جس کا اثر ساری زندگی امام حسن تو حسن رہے، امام حسن کی نسل پاک سے بھی نظر آتی تھی، یہ اس کا اثر نظر آتا تھا. آقا کریم علیہ السلام نے مولا علی کو بھی گھٹی عطا فرمائی. اب یہ خاندان دیکھیے، سیدہ پاک کو بھی گھٹی مصطفیٰ نے عطا فرمائی، امام حسن کو بھی، امام حسین کو بھی. آواز بہت کمزوروں والی ہے یار، بہت کمزوروں والی ہے. او پایا نے لوگ کی جھوٹیاں گلاں تے بول لیندے نے، تسی سچیاں تے کیوں نہیں بول دے ذرا؟ تو ذرا جاگ کے بیٹھے ہیں آپ حضرات. بھائی یہ آپ لوگوں کی چپ جو ہے نا، یہ یقین فرمائیں اچھی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اور ویسے بھی آپ چوپ شاماں دے منن والے نہیں. اے شاہ جی بیٹھے نے پوچھ لو، اسی اونا شاماں نو ماننے جڑا نیزیاں تے چڑھ کے بول دے رہ جاندے. اس واسطے میرے عزیز ذرا تکڑے ہو کے بیٹھیا کرو. بس اوقات بندہ جھوٹا ہوتا ہے، زیادہ شور مچا کے وہ سمجھتا کہ میں ہی سچا ہوں. اس کا مطلب ہے دور ایسا ہے، بول کے بتایا کرو. نہیں نہیں اسی بھی ہاں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مقام و رتبہ ادھر دیکھیے میری طرف. سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فتاوی رضویہ شریف کی 10ویں جلد میں اس بات کو لکھا ہے. فرمایا حضرت امام حسن یہ افضل ہیں امام حسین سے. صدقے جاواں تہاڈی چوپ تو، صدقے جاواں. حضرت امام حسن یہ افضل ہیں امام. اور اگر میں یوں کہہ لوں تو یہ بات آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی کہ حضرت امام حسن کی زیادہ شان ہے امام حسین سے، یہ افضل ہیں. ہاں کئی بندے پہلے اوئی ہوئی اے سمر صاحب نے کی، میں کہا تسی کدی سنو تو تانوں پتہ لگے نا امام حسن ہے کیا. سیدی اعلیٰ صاحب نے وہاں پر حدیث کی باقاعدہ حدیث نقل کی اور دلیل دی. فرمایا وجہ یہ ہے، 2 وجوہات ہیں، میں دونوں بتاتا ہوں، پر پہلی سنیے. فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الحسن لی والحسین لعلی،
اللہ نے حسن مجھے دیا ہے، حسین علی کو دیا ہے. سمجھ آ رہی؟ فرمایا یہ جو نسبت ہے کہ حسن میرا ہے، فرمایا نسبت نے ہی امام حسن کو افضل کر دیا ہے. توجہ نہیں فرما رہے آپ؟ اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. یہ استادوں کی طرف سے انعام ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ بھی دینا چاہیں تو کوئی پابندی نہیں. ہوں سارے ہسن ڈے پے جے جناب، استاداں سانو 9 سال پڑھا کے پھر انعام پہ دیں جے تے تسی ہوں میں تمہیں مدینے جاؤ انشاءاللہ. تو اب اسی بات اور پکے نہ ہو جانا، ذرا آپ دھیان سے سنیے. استاداں شاباش دے چھڈی، میرا کام ہو گیا ہے. اے تسی ذرا توجہ فرمائے جے، جڑے جاگ دے بیٹھے ہو نا جاگ کے گل سنی. امام حسن یہ افضل ہیں امام حسین سے. دلیل یہ حدیث پاک سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فتاوی رضیہ میں لکھا. اور اگلی بات سنیے، ادھر دیکھیے. دوسری دلیل کیا ہے؟ فرمایا بتائیے ان دونوں میں بڑا کون ہے؟ تو فرمایا بڑے تو حضرت امام حسن ہیں، چھوٹے امام حسین ہیں. تو زیادہ وقت کس کا گزرا ہے نبی پاک کی بارگاہ میں؟ تو فرمایا وہ تو امام حسن کا ہے. تو فرمایا جس کا جتنا زیادہ وقت گزرا ہے وہ اتنا زیادہ افضل بھی تو ہے نا. اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ یہ ہیں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات اقدس. اور یہ سیدی اعلیٰ صاحب نے بات کھولی. اچھا 30ویں جلد آپ رسالہ نور کھول کے دیکھیں. ایسی بات آپ کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ٹن نہ پڑے تو پھر کہنا. سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے پوچھا گیا کہ میں مفہوماً سوال بتا رہا ہوں کہ کچھ ہستیاں دنیا میں تشریف لائیں جن کو انبیاء کہتے ہیں، اور سنا یہ گیا ہے علماء سے کہ ان کے جو اجسام اقدس ہوتے ہیں جسم پاک وہ بالکل نظیف طیب و طاہر پاک و صاف ہوتے ہیں. فرمایا ہاں. اب جواب سنیے گا ذرا، اور محبت میں ڈوبا ہوا، سمجھ آئے تو بولنا ہے ورنہ نہیں. آپ نے فرمایا ہاں جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ جب تشریف لاتے ہیں تو ان کا جسم اقدس و انور نظافت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا ہے، خوشبوؤں کے حلے آتے ہیں. اور جو اگلا جملہ بولا، ابھی لوگ کہتے ہیں کہ سنیوں کو اہل بیت کی شان کر میں تک گوڑے ہو پنگا پی کے شان نہ پڑھ دے ہو، کبھی احمد رضا نو پڑھ کے دیکھ. فرمایا 2 ہستیاں اور بھی ہیں جب دنیا میں آئے تو جسم ستھرا تھا. کہا کون ہے؟ فرمایا ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے. آواز کمزوروں والوں نہیں، جوانوں والی. اچھا اگر اس کو یوں کر لیں، ہمارے بادشاہ حسن و حسین ہیں، مشورہ ہی ہے. بسم اللہ بسم اللہ حضرت، جزاک اللہ. ارے جزاک اللہ حضرت شاہ صاحب، جزاک اللہ. اللہ اکبر. جس کو بات سمجھ آئیے صرف سبحان اللہ پیار سے فرمائے. یہ ہے میرے سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. بات آپ سے پوچھی گئی کہ ہستیاں کوئی دنیا میں جلوہ گری فرماتی ہیں اور ان کا جسم اقدس و انور نظافت کی طرح پاک اور لطیف اور اعلیٰ ہوتا ہے. کہا بالکل. ساتھ ہی آپ نے بتایا حسن و حسین بھی ایسے ہی. کیا اللہ نے مقام و رتبہ عطا فرمایا. ٹھیک ہے. اچھا اگر یہ بات بھی بسم اللہ اگر یہ بات بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو آپ تیسری بات چھیڑوں آپ کے سامنے امام حسن پاک کی. سیدی اعلیٰ حضرت صاحب پھر فتاوی رضیہ شریف میں حدیث لے کے آئے. اگر صرف اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضیہ سے پڑھوں نا تو اللہ کے فضل سے امام حسن فقیر پڑھ سکتا ہے. لیکن کچھ اور باتیں بھی آپ کو سنانی ہیں. یہ کرسیوں پر بیٹھنے والے یہ تو ابھی ٹھیک ہیں، اور یہ طبقہ ہے تو زیادہ استادوں کے شاگرد بیٹھے نے بیٹھے ہوئے نے جی سارے وزیر بن گئے ہو تسی بھائی. جنا حلف چک لیا وہ بھی مہینہ کی رہنا جے. اب ویخ لیا جے تسی اللہ دا نام منو بولو تو صحیح نا سبحان اللہ. بھائی کرسی جڑی ہے نا یہ یقین کرو جے تھلے آ جن گھٹ ہی بولن دیں جے. یہ ساڈا ہی جگر ہے کہ سوا گھنٹہ کرسی تے بہ کے بولی رکھی دا ہے. تو ناراض تو نہیں ہوئے آپ حضرات؟ لے ہوں جڑا جاگدا بیٹھا ہے نا تے ذرا بسم اللہ تکڑا ہو کے ذرا سبحان اللہ فرمائے استاداں دے سارے شاگرداں سنے اس طرح. اب آئیے ذرا اگلی بات. سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فتاوی رضیہ شریف میں پھر ایک حدیث شریف کو نقل کیا. اور حدیث کیا ہے؟
فرمایا ان حسنن و حسینن یستبقا الی رسول اللہ وہو یقبلہما، فرمایا کہ حسن و حسین دونوں کے دونوں یہ آقا کریم علیہ السلام کی طرف بھاگ کے جب بھی آتے تھے میرے مصطفیٰ پکڑ کے سینے سے بھی لگاتے تھے، دونوں کو چوما بھی کرتے تھے۔ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جن سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیار تھا۔ آپ ان کو بلاتے، قریب کرتے، اور جب قریب آتے سینے سے لگاتے پھر چومتے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تیسری حدیث، اگر جاگ رہے ہیں تو چوتھی بھی پڑھوں، اور یہ بھی فتاوی رضویہ میں سے پڑھ دیتا سید، اور یہ الامن والعلا رسالے کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو لکھا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ایک دن آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ گئے حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے گھر مبارک میں، دیکھا تو حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین منیرین سراجین شمسین قمرین سعدین رضی اللہ عنہما دونوں رو رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میری بیٹی بچوں کو نہ رلایا کر، جب یہ تکلیف میں ہوتے ہیں تو مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا بابا جان میں نے سزا نہیں دی ہے اور نہ میں نے رلایا ہے۔ فرمایا کیوں رو رہے ہیں؟ اب بات سنیے گا، اس گھرانے کی سادگی، غریبی نہیں سادگی۔ فرمایا کھانے میں کچھ نہیں، یہ بھوک سے رو رہے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس گھرانے کی غریبی ہے، میرے عزیز وہ گھر غریب نہیں ہوتا جن کا باپ ولایت کا بادشاہ ہو۔ صدقے جامع جڑے چپ کر کے بیٹھے ہو، جن کا نانا سلطان کل ہو، جن کی نانی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رئیس مکہ ہو، اور جن کی والدہ کے نام کا وسیلہ دے کر مانگا جائے تو رب ٹالتا نہیں ہے، اور جن بچوں کا اپنا یہ عالم ہو کہ وہ جنت کے سردار ہوں، وہ غریب نہیں ہوتا گھرانے، وہ غریب نہیں شاہ صاحب، وہ سادگی ہے، غربت نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جناب؟ یہ ان کی سادگی ہے، یہ ان کی غربت نہیں ہے، یہ ہم غلاموں کے لیے انہوں نے سب کچھ برداشت فرمایا۔ سیدہ پاک نے جب بتایا نا کہ یہ بچے اس لیے رو رہے ہیں کہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہتے تو دعا کرتے سارے کھانے وہیں آ جاتے۔ ادھر دیکھیے میری طرف، آپ باہر تشریف لائے، صحابہ کرام تشریف فرماتے، آپ نے فرمایا کون ہے میرے صحابہ میں سے جو میرے بچوں کو کھانا کھلائے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف اٹھ کے کھڑے ہوئے، فرمایا حضور میں کھلاتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آپ اٹھے، میں کھلاتا ہوں۔ فرمایا جا، آپ گھر گئے یا بازار سے جہاں سے بھی خرید کے لائے۔ بعض علماء نے اس کی وضاحت میں نے اپنے کانوں سے سنی، آنکھوں سے نہیں دیکھی، لیکن یہاں پر یہ کہ آپ کھانا لے کے آئے، سمجھ آ رہی ہے؟ اپنی بیوی سے کہا جتنا آٹا بناؤ، ایک روٹی بنی آپ لے کے آئے، نبی پاک علیہ السلام کی خدمت ایک میں پیش فرمائی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان دونوں شہزادوں کو اپنی گود میں بٹھایا اور خود ان کو لقمے کھلائے۔ جب انہوں نے کھا لیا، پیٹ بھر گیا، خوش ہو گیا، کھیلنے لگے، نبی پاک علیہ السلام باہر آئے، فرمایا کہاں ہے عبد الرحمن؟ آپ نے یہ سوال فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا حضور میں یہاں پر حاضر ہوں۔ اب اگلا جملہ سننا، او آل رسول سے پیار کرنے والوں سنو، میرے آقا کریم نے فرمایا اے عبد الرحمن یہ ہے تیری دنیا، تیری دنیا کے لیے تیرا رب تجھے کافی ہے، رہ گئی تیری قیامت، قیامت جانے تو میں محمد عربی جانا۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ قیامت جانے تو میں جانا۔ یہ ہے حضرات حسنین کریمین طیبین طاہرین کی شان اقدس، اور یہ ہے پیار صحابہ کا اہل بیت اور بالخصوص شہزادوں سے۔ اور صحابہ کرام کا کوئی پیار عام تھا؟ کتاب الفضائل امام احمد کی پڑھو، امام مالک کو پڑھو، بلکہ چوں امامہ نو پڑھو تو چاس آ جائے، لیکن کتاب الفضائل پڑھے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اگر آپ جاگیں تو سنا دوں آپ حضرات کو، یہ بھی 4-5 بندے پھر چوپ شاہ بن گئے تو انہوں کیوں بار بار چونڈی لونی پہندی ہے؟ ناراض نہ ہونا، یہ جاگنے کا وقت ہے بھائی، میں پورے پاکستان میں قوم کو جگا رہا ہوں، اللہ دا نام منو، چوپ چھڑ دے ہو چنگے رہو گے۔ اور یہ بات سنیے گا جو میں آپ کے خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
یہ کتاب الفضائل میں موجود ہے. آپ ایک سفر پر تشریف لے کے جا رہے ہیں, راستے میں دیکھا کچھ افراد اکٹھے تھے, اور آپ نے فرمایا کی ہو یا سارے اکٹھے بیٹھے ہو؟ ایک بندہ بولے ساڈے کول امام حسن آئے نے تو زیارت بیٹھے کرنے ہیں. اللہ اکبر, اساں زیارت بیٹھے کرنے ہیں. اب میں ایک چھوٹی سی بات کروں اور چیک کروں کتنا سمجھ آیا ہے. میں کیا بزرگاں دی زیارت کرنا تے پرانا عقیدہ ہے, بزرگاں کو دوڑا نہ لیا بچیا جمہوریا تو کتوں جمیا ہے؟ تو ایویں بزرگاں تو دوڑی جانا تے شرک ہو گیا تے فلانا ٹمکانا ہو, جاؤ عقل دا علاج کرا. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات, بندے دا بت بن یار. سارے بیٹھے ہیں بزرگوں کے پاس. حضرت ابو ہریرہ آپ کی عمر زیادہ تھی, آپ نے سواری روکی, آپ بھی یہ آقا علیہ السلام پردہ فرما گئے, اور بعد کی باتیں ہیں جب آپ بڑی عمر میں تشریف لے جا چکے تھے. آپ گئے, حضرت امام حسن کو جب پتا چلا, اب اگلی بات بھی توجہ طلب ہے, بات بات پہ عقیدہ سمجھنا ہوتا ہے. آپ نے جب دیکھا حضرت ابو ہریرہ آ گئے اور فرمایا سنگیو راہ چھڈو, میرے نانے دا صحابی آ گیا جے. یہ ہے عزت و احترام صحابہ کا اہل بیت کی طرف سے, اہل بیت کا صحابہ کی طرف سے. انہوں نے جگہ خالی کروائی اور بزرگوں کو آگے بلا لیا. حضرت ابو ہریرہ آ گئے, تھوڑی دیر زیارت کی باتیں سنی, فرمانے لگے میں جانا ہے. کہ حضور تسی جا سکتے ہو. اب جو اگلی بات ہے مجھے پتا ہے آپ نے اس بات پہ نہیں بولنا, میں تمہیں پہلے کہہ رہا ہوں, مجھے پتا ہے آپ نے نہیں بولنا. جدو گل مکنی پھر تسی چاس نال بولنا ہے. آپ نے فرمایا اچھا میں جاندا پیا, آ ذرا ٹھیڑ تو کپڑا ہٹاؤ. میں کیا سی نا تسی چپ ہونا, سارے چپ ہو گئے. وہ سارے حیران پریشان آلے دوالے والے جنہیں نویں پراؤنے سن ہونا کہ یہ کی گل ہے بھی, کہ میں جاندا پیا ٹھیڑ تو کپڑا ہٹاؤ, ایسا کی مطلب ہے بھائی؟ تو حضرت امام حسن نے کوئی دوسری بات نہیں کی, آپ نے اپنا لباس اقدس ایسے اٹھایا, حضرت ابو ہریرہ آگے بڑھے, یہاں سے بوسہ لیا اور آپ چل پڑے. اور کسی نے پوچھا ابو ہریرہ سانو مسئلہ تے دسی جا, اور فرمان لگے یار جنہاں دا میں چومیا ہے انہوں نے تو کوئی گل نہیں کی تھی, تسی ایویں پریشان ہو, آخر سانو دسو تے صحیح. فرمایا جب یہ چھوٹے ہوتے تھے نا تو نبی پاک ان کے پیٹ سے یہاں چوما کرتے تھے, مجھے جب بھی ملتے ہیں میں مصطفیٰ کی سنت کو ادا کرتا. سمجھ آیا؟ امام حسن دا مقام و رتبہ تے صحابہ دا پیار ہے. یہ ہے حضرت امام حسن, اور یہ ہے حضرت ابو ہریرہ, اور یہ ہے ان کا پیار. دوستان مکرم, یہ تو ایسی محبت کی داستانیں ہیں کہ بندہ یہاں بیٹھا ہی وہاں پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے, صحابہ کرام نے یوں کمال فرمایا. اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے, حسنین کریمین طیبین طاہرین, اور بالخصوص حضرت امام حسن, کیا شان ہے آپ کی. ایک مرتبہ ہوا یوں کہ امام حسن پاک بھی چھوٹے, امام حسین پاک بھی چھوٹے, نبی پاک نے فرمایا مجھے دونوں کشتی کر کے دکھاؤ, دونوں کشتی کر کے دکھاؤ. کشتی شروع ہو گئی. یہ بات صرف یہ خطیبوں کی کتابوں میں نہیں ہے, کیسٹوں میں نہیں ہے, یہ حقیقی کتابوں میں بھی ہے, یہ یاد رکھ لیجئے, بنی بنائی بات نہیں ہے. آپ نے فرمایا کشتی کر کے دکھاؤ. دونوں کی کشتی شروع ہو گئی. امام حسن بڑے تھے, امام حسین چھوٹے تھے. آقا کریم علیہ السلام آپ کیا کرتے, آپ امام حسن کو کہتے حسن ایتھوں پھاڑ. جنہوں سمجھ آئی وہ بول سکتا ہے. آپ فرماؤں نے حسن ایتھوں پھاڑ تے اینج کر کے ذرا نا اینو تھلے سیٹ. حضرت امام حسن نو آقا کریم فرماندے نے او حسن ایتھوں پھاڑ تے اینج کر کے ذرا اینج پھڑی دا, اینج قابو کری دا ہے. سیدہ پاک بول پئیاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حسین چھوٹا ہے, اینو تسی گر نہیں سکھاؤندے پے تے حسن وڈا ہے تے سکھاؤندے ہو. فرمایا حسن نو میں سکھاوندا پیاں تے حسین نو جبرائیل سکھاؤندے پے نے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو ان دونوں کی شان اقدس؟ اگر سمجھ آئی ہے تو پھر میں آگے بھی کوئی سنا سکتا ہوں آپ حضرات کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ان کی شان کو اس طرح واضح فرمایا. اور پھر صدقے جاؤں صحابہ کرام پر. میں ایک ایک بات کو کھول رہا ہوں تاکہ کوئی اشکال باقی نہ رہ جائے اور بات بھی موضوع کے مطابق و مماثل ہی چلے. جزاک اللہ. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان اقدس پر ہی بات رہے. بخاری شریف, کیڑی حدیث دی کتاب جی؟ بخاری شریف. حضرت سیدنا صدیق اکبر کا دور خلافت, نماز پڑھا کے حضرت صدیق اکبر باہر نکلے
گلی میں دیکھا تو بچوں کے ساتھ امام حسن کھیل رہے تھے. آپ کو پتہ ہے 6.25 سال یا 6.75 سال کے قریب عمر تھی ان دونوں شہزادوں کی جب آقا کریم نے پردہ فرمایا تھا. ابھی چھوٹے بچے تھے بالکل. تو آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. حضرت صدیق اکبر نے ان کو پکڑا, اٹھایا, پیار کیا اور اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا. یہ ہے خلیفہ بلا فصل کا پیار. صدقے جامع بلا فصل سن کے بھی چپ کر کے بیٹھے. یہ حضرت خلیفہ بلا فصل کا پیار ہے. اور بخاری پڑھ رہا ہوں, یہاں پر نا بڑی نفیس باتیں ہیں. دیکھیے مجھے بھی اللہ نے 2 بیٹے دیے ہیں, ویسے 2 بیٹیاں بھی ہیں, 4 دیاں 4 اولاداں نے. ہاں دعا کرو اللہ تعالیٰ 4 دا بھی خادم بنائے تے 5 دن پاک دا بھی خادم بنائے. لیکن میں نے کبھی بھی مجھ میں یہ مطلب سمجھ لو کہ یہ جرت نہیں ہوئی کہ میں نیاਣیاں نو نا اپنے موڈیاں تے بٹھا کے گلی ٹور پاواں. گھر میں لاڈ پورے کرنا. کدی استاداں نو ویکھیا ہوے تلا چھوٹا ہوندا سی موڈیاں تے جو کہ ٹرے پھردے ہون؟ نہیں, ہم نے توجہ نہیں فرمائی. تلا کیا حذیفہ ہے تلا. آپ جتنے بیٹھے ہیں بالخصوص میں علماء اور سادات کی توجہ چاہتا ہوں. آپ نے کبھی ایسا ہوا نماز پڑھائی تے تسی اپنے منڈے نو چکیا موڈیاں تے ٹور پئے ہو؟ دسو بھی کدی کسی مولوی نے ویکھیا ہوے دسو مینوں. یہ میں خود آپ کو بات سمجھا رہا ہوں. کیوں؟ وہ کہندے نے یار اداں دے کام گھر کری دے نے باہر کیوں. میں کہ اپنا سکا منڈا ہوئے نا تے بندہ گلی چ نہیں چوک کے تردا. صدقے ابو بکر تو جاواں. اس جملے کی نزاکت تک پہنچو تو صحیح نا. صدقے حضرت ابو بکر پر جاؤں کہ کس کو اٹھایا؟ حضرت امام حسن کو, علی کے بیٹے کو, اور اٹھایا بھی گلی میں. او نیلی پگڑی آلیا موبائل چو نکلو, نیلی پگڑی آلیا جیب چ پالا. میرا چان ایک تو تانوں پتہ نہیں مسئلہ کی ہے, گل پتہ نہیں کہڑے آسمان تے اپڑی ہے, تسی تو کے پھر تھلے لے آوندے ہو مینوں. جیباں چ پاؤ میرا چان, جیباں چ پاؤ ہے, بعد وچ سارا کام کرے آ جے. دھیان ہے آپ سب حضرات کا؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ساتھ ہیں. حضرت ابو بکر پاک نے کندھوں پہ اٹھایا اور کندھوں پہ اٹھا کے پتہ کیا کہا؟ میں آہستہ سے بولوں گا, سمجھ آئے تو بول دینا. فرمایا علی پتر تیرا ہے پر چہرہ میرے مصطفیٰ دے نال رلدا ہے. یہ ہے پیار محبت کا انداز. خلیفہ بلا فصل, تاجدار صداقت, یار غار و مزار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر یہاں پر آپ ایک بات اور بھی سن لیں, میں سادہ لہجے میں بات کہہ دوں. ابو بکر وہ خوش نصیب ہے جس کے کندھوں پر مصطفیٰ بھی بیٹھے اور ابو بکر وہ خوش نصیب ہے جس کے کندھوں پر امام حسن بھی بیٹھے ہیں. یہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو میرے عزیز میں تو ابھی صرف حضرت امام حسن کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے, اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے. اگر آپ جاگیں تو ایک بات اور سنا دوں آپ حضرات کو. اللہ اکبر. یہ بات نا آپ کو بہت فائدہ دے گی اور تھوڑا سا بیدار مغزی کا ثبوت دینا ہے آپ حضرات نے. پہلے بھی میں تو اڑتے ٹھڈو راضی بیٹھا ہوں, لیکن دھیان پھر کرنا جے تاکہ یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے. اور یہ 4 کتابوں کے حوالے سے روایت موجود ہے. آپ طبرانی میں پڑھ سکتے ہیں, مجمع الزوائد میں پڑھ سکتے ہیں, موجم میں پڑھ سکتے ہیں. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اللہ اکبر. سید پیر تراب الاقشا صاحب قادری رحمت اللہ علیہ کراچی والے, آپ نے جو آل و اصحاب کے موضوع پر کتاب لکھی اس کے اندر بھی آپ حوالے کے ساتھ اس حدیث کو لے کے آئے. پھر چپ ہو گئے ہو. اور ہمارے جتنے بزرگوں کی تصنیفات ہیں شاید ہی کسی نے اس حدیث کو نہ لکھا ہو, سب نے حدیثیں لکھی ہیں. پرچیاں رکھو اپنے کول, ہو تو انہوں مہنگی پے گی پرچی. اگے میں فیصلہ آباد ایک پرچی پڑھی سی تے وہ کتا شاہ مینوں پی گیا سی. پھر تو انہوں پتا دوا ڈرام بھی پی گیا. ہوں معافیاں مانگتے پھر دے جے, ہمیں معافی دے دو, ہم آپ کے در کے کتے ہیں. میں کہوں تو مینوں اس لیے پتہ لگ گیا سی. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے جی. میں کہوں تو مینوں ادو ہی پتہ لگ گیا سی, لیکن ہے کہ کوئی نہیں, ویکھاں گے جدوں بندے بن کے تانوں آپ ہی معافی لب جائے گی. تو ویسے میرے کو کہدیاں معافیاں مانگتے ہو؟ جی میں بدتمیزی کی سی اسی طرح تھی ویڈیو چڑھا دو بھی اصا چوڑ ماری ہے تو اصا معافی چاہنے. اللہ اللہ خیر اللہ, سان تے دعا رولا ہی کوئی نہیں. آ بھی تو شاہ ہی نے نا جڑے سانو سنتے بیٹھے نے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ اصلی اور نسلی ہونا بھی تو ضروری ہے نا.
وہ پت پیسے دینے نہیں، وہ چھیتی اُراں پھڑا اللہ دے بھائی طرح اتنے وہ کلو اداں دے 5-7 اور دیکھو استاد جی وہ راج کھلوتے اللہ دے بندے اتنے پھڑا واہ چھیتی چھیتی جے جد کو نکے منڈے بیٹے کلی آؤ اتوں آ کے دے کے جانا اج جمعہ جن بیٹھا ہسی جاندے حضور مینوں معافی دے چھڑیا جے میری نہ اصل توجہ بٹ جاتی ہے اس لیے میں کہا آج کل تو ویسے میں ادھار کردا ہی نہیں نہ بھاویں 10 سال لے آؤ تکڑے ہو کے بیٹھے آجے ذرا ناراض نہ ہونا یہ صرف آپ کے ٹیسٹ اور ذوق کے لیے بات کرتا ہوں اللہ کریم آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے اور اس کے حلال میں بھی وسعت عطا فرمائے اللہ اکبر جو میں بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں نا ذرا اس بات کو سمجھیے حضرت امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین مجتبیٰ ان کا شان و شوکت مقام و مرتبہ اور یہ بڑا مسئلہ حل ہوگا جو میں بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں یہ جو حدیث سنانے لگا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ظاہری جو پردہ تھا اس سے کچھ دن پہلے حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ آپ نے حضرت امام حسن کو بھی اٹھایا اور امام حسین کو بھی اٹھایا اور حضور کی خدمت میں آ گئی حضور کی خدمت میں جب آقا کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس و انور و اطہر میں تشریف لائی نا بیٹا کیسے آنا ہوا توجہ میری طرف بیٹا کیسے آنا ہوا فرمایا یہ میرا بیٹا حسن ہے یہ حسین ہے ان دونوں کو آج کسی نہ کسی چیز کا وارث بنا دیجئے یہ سوال فرمایا کسی نہ کسی چیز کا وارث ان کو کچھ عطا کر دیجئے تو کیا نبی پاک کو نہیں پتا تھا کہ باغ فدق ان کا ہے میں آج ہی دے دیتا ہوں نبی پاک نے فرمایا حسن میری طرف لے کے آؤ حسن آ گیا آپ نے اپنی گود میں بٹھایا پیار کیا فرمایا یہ حسن ہے اس کو میں نے اپنی سرداری دے دی ہے جو ان کو دینا تھا وہ نبی نے دے دیا ہے نہیں توجہ فرمائی فرمائی ان کو میں نے اپنی سرداری دے دی ہے اپنی سرداری اور سید تراب الحق شاہ صاحب قادری نے انہی لفظوں سے ترجمہ کیا فرمایا اپنی سرداری کا وارث میں نے حسن کو بنا دیا وارث بنا دیا ہے اور جب حضرت امام حسین کو پکڑا دیکھے مسکرائے فرمایا یہ حسین ہے میں نے اپنی جرت کا وارث اپنے حسین کو بنا دیا اللہ کریم آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے دوبارہ سبحان اللہ کہنے تے بھی کوئی پرچہ نہیں جے ہوں جنت میں ہی چرچا ہوتا ہے جناب آپ گھبرایا نہ کریں اب یہ جو میں نے بات سنائی ہے جزاک اللہ حضرت اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو میرا خیال ہے مسئلہ ہی حل ہو جاتے ہیں کیا یار اس پر کہ کیا طوفان بدتمیزی کھڑا کیا جاتا ہے اوے اللہ دا نام منو کیڑے کمی پہ گئے ہو نبی پاک علیہ السلام نے جو ان کو دینا تھا عطا کر دیا اور ویسے بھی کیا اے کوئی جدہ کہندے نے وگا تے قلعہ تے مربع تے باغ کی اینا دا اینا کوشی ہے میں کہنا میرے تو دل دی زمین بھی حسن حسین دی ہے یار کتے بیٹھے ہو تسی کمال علی گل کر دے پے ہو اور رہ گئی دنیا کی طرف تو وہ توجہ کرتے رہے سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کی سوانح پڑھ کے دیکھیں آپ کے پاس ایک سید زادے آتے تھے اور کبھی کبھار وہ نا شکوا کرتے تھے آپ کی خدمت میں آ کے حضور جیڑا کام بھی کرنا نہ چاس نہیں آؤندی تے دعا تے کر چھڑیا کرو ایک دن آ کے تھوڑا جدو بہت ہی کیتا نا تے آپ دے کول جڑے بڑے فرمایا ایک بار جاؤ نا پراں آپ نے پراں کلے فرمایا شاہ جی اورا نیڑے آؤ نا آ گئے کہنے لگے یار ایک گل دسو بھائی جینوں تواڈے والد صاحب طلاق دے چھڈن او دے نال تسی نکاح کر سکدے ہو میں کہا نہیں حضرت یہ تو نہیں ہو سکتا فرمایا حضرت علی ایک مرتبہ بیٹھے تھے آپ نے فرمایا او دنیا میرے پیچھے نہ بھاگنا میں علی ہوں میں دنیا کے ساتھ تعلق رکھتا ہی نہیں جا میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں میرے نیڑے نہ لگی فرمایا دنیا کو طلاق تو تمہارے بزرگوں نے دے دی ہے تو تم اس کے پیچھے کیوں چل رہے ہو سید زادہ کہتا ہے اعلیٰ حضرت کی بات نے مجھے ایسی تسلی دی پھر میں دنیا کی وجہ سے کبھی پریشان نہیں ہوا جو ملتا تھا میں راضی ہو جاتا تھا
توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سب حضرات کی؟ اب یہ مثال کہتے ہیں احمد رضا کے سمجھانے پر بھی صدقے جاؤں. فرما دیا کہ مجھے بات سمجھ آ گئی کہ جنہوں میرے وڑکیاں طلاق دے چھڑی ہے تو اس کو پھر میں اپنے پاس کیسے رکھ سکتا ہوں. تو فرمایا مجھے اس دن سے تسلی و تشفی ہو گئی جب انہوں نے گزارا کیا ہے اور سادگی پسند فرمائی ہے تو میں بھی سادگی ہی پسند کروں گا. تو سید کہتا ہے اس کے بعد مجھے تسلی و تشفی ہو گئی. اور دوستو یہ سب وہ چیزیں ہیں جس نے واضح کر دیا کہ انہیں دنیا کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ کون ہے؟ ادھر دیکھیے. سیدنا صدیق اکبر کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ایک نہیں 2 مرتبہ اپنے گھر کا پورا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا تھا. آدھا نہیں پورا. اور 3 مرتبہ امام حسن مجتبیٰ نے اپنے گھر کا آدھا مال اللہ کی راہ میں خیرات کیا. 2 مرتبہ کل، 3 مرتبہ آدھا. اپنے گھر کا کل مال خیرات کرنا یہ سنت صدیقی ہے اور آدھا مال خیرات کرنا سنت فاروقی ہے. وہ کیے سپیکر نو رڑ کرنٹ کاٹے لوڑ دا فرق پہ گیا. چلو خیر بہرحال ہن کی کریے ساڈی سٹ بھی تو کوئی یہ بھی تو گل نال ہی ہے نا. یہ ہن ہوندا ہی رہنا ہے کوئی نہیں. بیٹھے بیٹھے رہا جے ذرا. کیوں شاہ جی؟ ہاں تو اس واسطے میں نے کہا ذرا ان کو پتہ بھی تو چلے نا جی. حالانکہ جی میں اگے زور لاؤں نا تو میں بہت کٹ لایا ہے اس واسطے کہ لطف مینوں آپ بڑھا رہے ہیں، بڑی چس آ رہی. حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ آپ نے بھی 25 حج پیدل فرمائے. اور جب آپ وضو فرماتے تھے تو آپ کا جسم اقدس و انور زرد ہو جاتا تھا، بس اوقات کانپنے لگ پڑتا تھا. تو کسی نے کہا حضرت یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ فرمایا جس کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے لائق وہ اسی ہے کہ اس سے ڈرا جائے. تو یہ بڑے شاہوں کا یہ حال ہے تو چھوٹے شاہوں کو بھی ڈرنا چاہیے. تو جڑے شاہاں دے غلام نے تو بہت ڈرنا چاہیے. لیکن یہاں پر تو یقین فرمائے نا ناراض نہ ہوں. بس اوقات اتنا تکڑا کیا جاتا ہے قوم کو. جڑے نقیب نے پتہ نہیں کیڑی قوم ہے. ناراض نہ ہوں، میری بات سن بھی لیں تو عمل کرے نا. منٹ مار دینے جو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہے جنت جو ہو رچی آکھے اگے. میں کہا کہ جنت چو اگا نہ ٹپا کڈی کو تھوڑا جا حوصلہ کر لا یارا کیڑے کمی پہ. وہ کہاں لے وہ تھوڑی جا بریکاں تے پیر رکھو کیڑے کمی پہ گیا تو. سمجھ آ رہی ہے؟ او میں تو کیا جہنم کو مجھے دیکھ کر اسے پسینہ آ جائے گا. میں کہا بلے ہو شیرا پنڈ دا کتا پہ جا 3 دن تینوں تاپ نہیں لتدا تے تینوں ویکھ کے جہنم نو پسینہ آ جائے گا. بندے دا پتر بن ہے. کہ خدا دا خوف کر ایڈا تکڑا کردا پیا قوم نو. میں مانتا ہوں قوم کو نیرا ڈرانا نہیں چاہیے، اللہ کی رحمت بھی سنانی چاہیے، میں مانتا ہوں، لیکن ایڈا تکڑا نہ کر کے ڈراؤن والی گل ہی نہ ہوئے. کو خدا دا خوف ایڈا تکڑا کر دے رہے کہ نعت خان کلام میں دل ایک چڑھیا جناب. او ہو بس لنگر کھاؤں گا تو جنت میں جاؤں گا. میں کہا جی تو لنگر کھا کے جا سکنا ہے تے پتر کدی نماز بھی پڑھ. میں ویکھاں گا جی نماز پڑھ کے تو باہر رہ جائیں گا. تھا کمال والی بات ہے یار. اپنے ٹھڈ نوں ہی اگے رکھیا جے. صدقے جاواں تہاڈی چوپ تو ہیں. لوکاں نے جنت نو یقین کرو جنت ایڈی سوکھی ہوندی نا. میرے جملے دا وزن محسوس کریا جے اس تے تسی بولے تے اگے تقریر کراں گا نہیں تو بس کر دیاں گا. میں کہا جنت ایڈی سستی ہوندی نا اے جڑی تسی بنائی ہے تے جڑے جنت دے بادشاہ نے کدی نیزیاں تے نہ چڑھ دے. جنت ایڈی سستی کوئی نہیں جڑی تسی بنائی پھر دے ہو. ویسے وہ مالکاں دی مرضی ہے او چاہن نا تے ترمذی دی اندر حدیث ہے فرمایا کنڈا بندہ راہ تو ہٹا دے وٹا ہٹا دے تے اللہ اونوں بھی جنت عطا فرما چھڑدا ہے. او دے راضی ہون دی گل ہے. لیکن جے نہ راضی ہووے تے پایا نا او پھر بلم بن بورا نو بھی برباد کر چھڑدا جے. اس واسطے رب دی رضا نو حاصل کرو. رب دی رضا نو تے جنت نو ایڈا سستا نہ بناؤ. بس اوقات کہندے او ملاں کیڑی تیری جنت. میں کہا ملاں دی نہیں اللہ دی یو. سمجھ آ رہی ہے؟ خدا دا نام منو. جنت اور دوزخ کا مذاق تو نہ بناؤ نا. اور یہ امام حسن ہے کہ آپ کا جسم کپ کپی میں آ جاتا ہے.
یہ جنت کے بادشاہوں کا حال ہے. جنہوں کنفرم ہے جنت انہوں دا یہ حال ہے، تو جنہوں پتہ ہی نہیں وہ کہتے ہیں آپ پکے ہیں جی، آپ پہلیاں فرنٹ والیاں سیٹاں تے ہونا ہے. بلے او شیرا اور تھوڑا جہا ہاتھ تھوڑا رکھو سرکار. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کے قہر و غضب کو بھی کبھی اپنے ذہن میں لا کے سوچ لیا کرو. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، اللہ نے آپ کو یہ کمال بخشا تھا. ادھر دیکھیے، نبی پاک پر جو وحی آتی تھی نا، حضرت امام حسن چھوٹی عمر میں اتنے ذہین تھے کمال کے، آپ وہ سنتے تو آ کے نا اپنی والدہ کو بتا دیتے. اگلی گل سنیا جے، اج جڑے تسی منڈے آؤندے ہو نا گلاں سن کے گھر بھی دسیا کرو، دسنا سنت ہے. تے جدوں حضرت علی پاک آؤندے سن نا تے سیدہ خاتون جنت فرماؤندیاں سن اج آ حکم آیا، اج آ آیا، اج آ آیا. تو آپ نے فرمایا بھی سیدہ ہے تینوں کون دس چھڑدا میرے تو پہلے؟ فرمایا حسن دس دا جے. یہ ہیں حضرت امام حسن مجتبی. اور یہ یاد رکھیں، حضرت علی کی پھر دل میں نا خواہش پیدا ہوئی کہ میرا بچہ میرے سامنے بھی بولے تو مزہ پھر آئے نا. حضرت امام حسن بہترین قسم کے خطیب تھے، بہترین قسم کے. اور یارا جنہاں نو زبان مصطفیٰ چساؤن جی انہاں نو خطابت نہیں آنی تے آنی کے نو ہے. بہترین قسم کے خطیب تھے آپ. تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں میرے سامنے بھی، تو آپ چپ ہو گئے. تو کہا کیوں چپ ہوا ہے؟ سیدہ فرمانے لگی علی اے تہاڈا احترام کردا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو بچہ بس اوقات جھجک جاتا ہے. اور یہیں سے یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، جو با ادب ہوتا ہے نا وہ بس اوقات اپنے بڑے سے ڈر جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں. تو حضرت امام حسن مجتبی کا صرف یہ کمال نہیں تھا، آپ کا ایک کمال یہ تھا کہ جب گھر میں کھانا کھانے لگتے نا، اکثر تو پکتا تو آپ خیرات کر دیتے تھے نا، لیکن جب کبھی گھر میں کھانا پکتا اور کھانے لگتے تو آپ والدین کی خدمت، کبھی پانی دیتے، کبھی یہ چیز کبھی یہ چیز. ساتھ بیٹھ کے نہیں کھاتے تھے، بعد میں کھاتے تھے. وہ کسی نے کہا کہ حضرت آپ ساتھ بیٹھ کے کیوں نہیں کھاتے؟ ہائے 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 ہائے. اور آج دیو منڈیو سن لو ماں پیو دی شان کیا ہے. فرماتے ہیں یار صرف اس ڈر سے میں ساتھ بیٹھ کے نہیں کھاتا کہ کہیں ان کی پسند کا لقمہ میں نہ کھا لوں اور بے ادبی نہ ہو جائے، صرف اس وجہ سے نہیں کھاتا. سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی ہے آپ حضرات؟ یہ امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ. ہم نے نہ صرف باتیں سن رکھی ہیں، باس اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور ایک دوسرے کو دلیر کیا، نہیں حقیقت میں بھی آؤ. دو باتیں میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی ہیں، توجہ فرمائیں گے آپ حضرات. ایک کتاب میں یہ موجود ہے کہ حضرت امام حسین اور حضرت محمد بن حنفیہ کی یہ بات ہے، اور ایک میں یہ ہے کہ حضرت امام حسن اور امام حسین کی یہ بات ہے. اور بات کیا ہے سن لیجئے. جو بھی ہے میں معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میں صرف آپ کو بات سناتا ہوں. امام حسن حسین یا امام حسین اور محمد بن حنفیہ دونوں کی بات ہے. ایک مرتبہ نا آپس میں کچھ اختلاف رائے ہو گیا. اس کو آپ لڑائی جھگڑا نہیں کہہ سکتے، بغض و حسد نہیں کہہ سکتے، اختلاف رائے ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہی؟ اختلاف رائے کو نفرت، منافقت، لڑائی اور جھگڑا نہیں تو ہم کہہ سکتے. اختلاف رائے ہوتا رہتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. میں نے 1 گھنٹہ تقریر کرنی ہے، آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، نہیں یار سوا گھنٹہ سنا. یہ ہے اختلاف رائے. تسی کہیں جو سوا، میں کہنا گھنٹہ. نہ لڑائی نہ جھگڑا، حالانکہ یہ وچ بھی پیار ہے. یہ ہے اختلاف رائے. اب سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ اختلاف رائے تھا کسی بھی معاملے پر. حضرت امام حسن اور امام حسین کی بات ہم مراد لے لیتے ہیں. حضرت امام حسن گئے نا گھر، دوسرے دن امام حسین سے ملنے نہیں گئے. سب توجہ فرمائیں ذرا. کسی بھی معاملے کی وجہ سے نہ جا سکے. حضرت امام حسین یہ سمجھے کہ شاید میرا بھائی مجھ سے ناراض ہو گیا ہے. کتنی حساس طبیعت کے مالک تھے. آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کے آؤ، یا جو چمڑا وغیرہ جو بھی ہوگا اس وقت وہ فرمایا، اور لکھنے والا سامان بھی لے کے آؤ. آپ نے پتہ پیغام نامہ کیا لکھوایا تھا اپنے بھائی کی طرف؟ یہ امام حسین کی بات بتا رہا ہوں. امام حسین چھوٹے ہیں اور امام حسن بڑے ہیں. ذرا سنیے گا. آپ نے کہا کہ یہ حسین کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام ہے، اور آپ آئیں اور مجھے منائیں. اگر آپ کو سمجھ آئے تو آپ بول سکتے ہیں، ورنہ کوئی عرض کی بات نہیں ہے. آپ آئیں اور مجھے منائیں. چھوٹا بھائی کہہ رہا ہے بڑے کو آپ آئیں اور مجھے.
یعنی بڑے بھائی آؤ اور مجھے مناؤ. وہ خادم تھا نا, خادم کہنے لگا حضور اسی تے نوکر, اسی تے کام کر چڑھنا ہے. وہ پر کو دستور زمانے دے بھی ہوندے نے بھی ہمیشہ کہندے نے چھوٹا جاوے وڈے نو مناوے بھاویں قصور وڈے دا ہی ہوے. وہ کہندے نے تیرا بڑا بھرا چل. او فرمایا میرا نام حسین ہے اور سارے دستور میں جانتا, جاؤ تم خط دے کے آؤ. کہنے لگا سرکار دے تے میں آنا ہے پر میں سوچ دیا ہی رہنا ہے بھی یہ چکر کی ہے, مینوں مسئلہ تے دسو تسی کیوں کہہ رہے ہو کہ بڑا بھائی آوے تے مینوں مناوے, حالانکہ جے تانوں ایڈا کنفرم بھی کوئی نہیں بھی وہ میرے نال لڑے نے یا نہیں یا ویسے نہیں آئے. فرمایا وہ گلاں بادیاں نے, میں پتہ کیوں کہہ رہا, اگر انہاں دے دل دے وچ آ بھی گیا ہے, میرے نانا جان نے فرمایا ہے, غور کرنا سارے بھائی, میرے نانا جان نے فرمایا کہ جب دو بھائی آپس میں اختلاف رائے ہو جائے, چپکلچ ہو جائے یا جھگڑا ہی کیوں نہ ہو جائے, فرمایا جو پہلے منانے جائے گا وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا. اگر خدا نہ خواستہ میرا بھائی حسن ناراض بھی ہے, اگر میں منانے چلا گیا تو قیامت والے دن ترتیب الٹ نہ ہو جائے کہ میرا بڑا بھائی پیچھے اور چھوٹا آگے. فرمایا میں چاہتا ہوں آگے حسن ہو پیچھے حسین ہو. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات, توجہ ہے؟ او ہو کڑی تو کھلوندی نہیں, میں کراں کی, میں بڑا روکنا. او کھلو رہے. ابھی تو حضور صرف فضائل پر بات چلی ہوئی ہے, کیا کروں, بہت لمبی باتیں ہیں جناب. چلیے میں گفتگو کو سمیٹنے کی طرف آتا ہوں. آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما ہیں سیاہ کے اندر مضبوط ترین کتب میں, اور مضبوط ترین کتب میں سے بخاری میں. تھکے ہوئے بندے کی مجھے حاجت نہیں ہے, تکڑے بندے کی حاجت ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن مجتبی آپ کو قریب کیا, اپنی گود میں بٹھایا, فرمایا ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ. فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے, سردار ہے. اس حدیث نے بتا دیا سید بمانا سردار بھی ہوتا ہے. ایک مرتبہ میں نے بیان کیا تو میں نے کہا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق, تو ایک سامنے بنگی اور چرسی قسم کا انسان نکما بیٹھا, کہہ رہا سید تو صرف اور صرف حضرت فاطمہ کی اولاد ہوتی ہے, تو ابو بکر نو سید آ کیا؟ میں کہو چبڑ جان دی, سید بمانا سردار ہی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ آپ جب آتے تھے تو حضرت سیدنا فاروق اعظم کہتے تھے بلال سیدنا, اے بلال کو یام نہیں ساڈا سردار ہے. تو سید بمانا سردار ہو تو مراد لیا جا سکتا ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. ویسے سیانے بندے بیٹھے ہو, پتہ لگے بھی گھنٹہ ہو گیا ہوں باس کر رہے, بہت سیانے بندے بیٹھے ہو, لیکن یہ حدیث شریف مکمل کرنا ضروری ہے. فتنوں کا دور ہے نا, تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. حضرت امام حسن مجتبی کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے پہلے ہی غیب کی خبر دے دی, ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے, مسلمانوں کے دو عظیم گروہ, دو گروہ ہوں گے مسلمانوں کے, یہ لفظ غور متوالا ہے, سمجھ آئے تو بولنا ہے. دو گروہ ہوں گے مسلمانوں کے, ان میں سے کوئی بھی کافر نہیں ہوگا, مسلمان ہوں گے. فرمایا مسلمان ہوں گے, ان دونوں کی صلح حسن کروائے گا. تو میں نے کہا کون کون تھا گروہ تھا؟ کہتا ہے ایک حضرت امام حسن کا, دوسرا امیر معاویہ کا. میں نے کہا پتہ چلا کہ وہ بھی مسلمان اور یہ بھی مسلمان. ایک مسئلہ تو یہ, اور دوسرا نبی پاک علیہ السلام نے کتنا عرصہ پہلے غیب کی خبر دے دی کہ میرا بیٹا صلح کروائے گا. اور اگلی بات بھی سن لیں, جس سے صلح حضور کا گھرانہ کر لے تو اس امیر معاویہ سے پھر تمہاری صلح کیوں نہیں ہوتی ہے بھائی؟ اب سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا کئیوں کو اب شوق چڑھا ہوا ہے, میں نے تاریخ پڑھی ہے, بیچ میں کچھ شرطیں تھی جو پوری نہیں ہوئی. اور میں کہا چپ ہے اور ڈڈوا, تینوں بڑا پتہ ہے بک بک کرنا ہے. 1400 سالہ تو بعد گندیا کیڑیا ایران دی ہڈیاں کھا کے تیرے ٹھڈ چ درد اٹھ دی ہے, مندرا پتر بن, تو کون ہونا ہے؟ میرے نبی نے جب بشارت دے دی تو جنی مرضی بک بک کر. تاریخ میں لکھا ہے, تاریخ نو کٹ من, قرآن تے حدیث نو بہت آمان. یہ تاریخ تو تینوں کسے پاسے نہیں چھڑے گی. کمال والی بات ہے, تیرے لیے دلیل قرآن و حدیث ہے, پائیدہ تاریخ دے پیچھے ہیں.
علماء بیٹھے تاریخ کا ہر وہ گوشہ جو قرآن و حدیث کے مطابق و مماثل و موافق ہے وہ ہم قبول کرتے ہیں، دوسری کو ہم نہیں قبول کرتے. جس میں نفرت ہو، جس میں لڑائی ہو، جھگڑا ہو، ہم نہیں مانتے. ہم اس کو مانتے ہیں جس میں پیار بیان کیا جائے. آخری بات اور گفتگو ختم، لیکن اس سے پہلے میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا اپنے استاذ محترم کو اور آپ کی ساری ٹیم کو، گیلانی اسلامک سینٹر کے جملہ معاونین کو. اللہ کریم آپ سے دین کا اور کام لے. میرے استاذ مکرم کی اللہ عمر دراز فرمائے. اور جو آپ کا ان کے ساتھ پیار ہے میں دیکھتا ہوں، مجھے خوشی ہوتی ہے. یقین کریں ہمارے استاد صاحب کی طبیعت آپ کے سامنے ہے. صرف سونا نہیں، صرف چاندی نہیں، ہیرا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور جنہوں نے پہچانا ہے جوہری تم بھی ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ بڑھ چڑھ کے دین کا کام کرو یار، بڑھ چڑھ کے. اور اپنے بچوں کو بچیوں کو داخل کرواؤ. جتنے ادارے زیر تعمیر ہیں، ہمارا پیسہ قوالوں پر نہیں جانا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارا یہ رافضی المزاج پیروں اور نعت خانوں پر نہیں جانا چاہیے، سنیوں کے اداروں پر جانا چاہیے. کیوں؟ وہاں سے جب غلامان صحابہ و اہل بیت نکلیں گے تو مزہ ہی آ جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ اس ادارے کو اللہ کامیابیاں عطا فرمائے. میں آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس بات کو سمجھیے گا، لیکن اس سے پہلے ایک بات اور. مدنی چینل دیکھیں گے؟ دعوت اسلامی آپ کی اپنی تنظیم ہے، ان سے محبت بھی کرنی ہے آپ نے. سمجھے؟ اینی گل نہ کریے تو ساڈا رانجھا راضی نہیں جے ہوندا. سمجھ آ رہی ہے؟ سیدی امیر اہل سنت کا سایہ اللہ دراز فرمائے. ٹھیک ہے؟ بڑا کام کیا حضرت صاحب، ہمارے پیر نے ہر کام کیا ہے، لیکن اہل سنت کو دکھ نہیں دیا. بڑے بڑے ہیں جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، آپ نے ابھی کچھ نہیں کہنا. زبان سے جواب نہ دیا کریں، کام سے دیا کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ اپنی موت خود مریں گے، میری بات لکھ لیں، یہ خود مریں گے اپنی موت. اپنے کاتو جدو بندہ بڑیاں گلاں کرے نا، وہ دا کام آپ پہ ہی ہو جاندہ ہوندہ ہے. سمجھ آئی؟ شرارتی کا کام ہے شرارت کرنا. بے وقوف ہے جو شرارت قبول کر لے. انہوں کہا تو کار پنگا جنہ کر نہیں، سانو لوڑی کو نہیں. تیرے ورگے بندے نو کی اہمیت دئیے؟ ہم تو دعائے ہدایت ہی ابھی بھی دعائے ہدایت ہی کر سکتے ہیں. ابھی بھی موڑا ہو اچھی بات ہے، نہیں موڑو گے تو کوئی نہیں، مچھلی پتھر چٹ کے موڑ دیئے. کئی پہلے سن بڑی کوشش کیتی ہے، آخری عمر ذلیل ہوئے. میں کہا ہوں راج لے آئی، ٹھنڈ پہ گئی ہوں راضی ہیں. ایسے ہی ایک بندے کو تنگ کرتے ہو یار، وہ پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں، تمہیں پتہ نہیں مسئلہ ہی کیا ہے. کرنے دو نا کام. ہر بندہ حضور کی ناموس کا سپاہی ہے، لیکن انداز اپنا ہے. کوئی تقریر کے ذریعے سے، کوئی تبلیغ کے ذریعے سے، کوئی تحریر کے ذریعے سے، کوئی میدان عمل میں نکل کر جیڑا جیڑا محاذ ہے اس تے کام کرنا، دنیا دے پیچھے تو نہ پائے. آواز کمزوروں والی ہے آپ. جو محاذ ہے بس کام کرو، اللہ اللہ تے خیر صلی. باقی اللہ کریم ہم سب کے حال پر فضل فرمائے. حضرت علی کے بچوں کے پیچھے ایسے کھڑے ہو جو جیسے استاد صاحب نے، ادھر دیکھو ایسے کھڑے ہو جو، انج ہاتھ بن کے انج. امام حسن ہے، اسی تو انہوں انج منیا انج منیا انج منیا. جس امیر معاویہ نے تہاڈی صلح ہو گئی ہے، او دے نال ساڈی ہن کدی لڑائی نہیں ہو سکتی. سمجھ آئی ہے؟ اور اگلی بات ہے امام حسین اسی تہاڈے انج دے نوکر ہاں، جس یزید نہ تہاڈی لڑائی ہو گئی ساڈی کدی او دے نال صلح ہو سکتی. بس اللہ اللہ تے خیر صلی. یہ ہے آپ کی شان اقدس.